अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने आज मीडिया से गुफ्तगू की है अडियाला जेल में, और उन्होंने ये बात क्लियर कर दी है कि उनके साहबजादे कासिम और सुलेमान अब जो एहतजाज है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक है, उसमें शिरकत नहीं करेंगे। जो उनसे सवाल किया गया कि क्या वो पाकिस्तान आएंगे और एहतजाजी तहरीक में शिरकत करेंगे, तो इसके जवाब में इमरान खान ने कहा कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, वो एहतजाजी तहरीक में शिरकत नहीं करेंगे, कोट अन कोट जो है वो एहतजाजी तहरीक में शिरकत नहीं करेंगे। तहरीक के लिए उनका बाप ही काफ़ी है। बहरहाल ये बात तो अब क्लियर हुई है कि वो तहरीक का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। बहरहाल वो पाकिस्तान आते हैं या नहीं, इस पर अभी मामला अधूरा ही है, इस पर कोई जवाब नहीं आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 अगस्त के एहतजाज के लिए तैयारियां कर रही है। 31 जुलाई को बैठक भी होनी है। अब सिलसिला क्या होगा, क्या हिकमत अमली है। जो अली अमीन गंडापुर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट तो दी है और थ्रेट भी किया है, अगर हिम्मत है तो आइनी और कानूनी तरीके से मुझे निकाल के देखो या मेरी हुकूमत गिरा के देखो। और साथ ही जो बात उन्होंने की है वो एक और सवाल पैदा करती है कि सूबे में मैं एहतजाज को लीड करूँगा। दैट मीन्स कि अब हिकमत अमली क्या है, ये एहतजाज मुख्तलिफ जगहों पे होगा या इस्लामाबाद का रुख किया जाएगा। दूसरी जानिब जो इस वक्त इस रीजन को देखें तो जो टॉप डेवलपमेंट्स हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। आज जो अजीत दोवल साहब हैं, उन्होंने ये फरमाया है कि जो सबूत ये है कि पहलगाम में जो पाकिस्तानी लोग मुलव्वस थे कि उनके पास से पाकिस्तानी चॉकलेटें निकली हैं। अब मामला सिंदूर के फतूर से चॉकलेटों तक पहुंच चुका है। अमित शाह ने ये कहा है, जी दोवल ने एग्जैक्टली अमित शाह ने ये कहा है, और वो लोकसभा में खिताब कर रहे थे। लेकिन जो राहुल गांधी ने और दीगर जो अपोजिशन के लोग हैं, उन्होंने जो आईना मोदी सरकार को दिखाया है और जिस तरह एक्सपोज़ किया है, प्रियंका गांधी ने जिस तरह एक्सपोज़ किया है, फिर एक राजा सिंह हैं, उन्होंने जिस तरह एक्सपोज़ किया है, भारत में अब एक नई बहस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो छिड़ चुकी है। आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। हमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। भाई साहब आपका। इरशाद साहब, स्टार्ट विद द स्टेटमेंट जो अब क्लियर हो गया कि जो साहबजादे हैं वो एहतजाजी तहरीक में नहीं आएंगे, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि अब एहतजाजी तहरीक बज़ाहिर तो पीटीआई कहती है कि हम मुख्तलिफ मकामात पे करेंगे, लेकिन वो कितनी फिर इम्पैक्टफुल होगी। और अली अमीन साहब ने जो कहा है कि मैं सूबे में लीड करूंगा, दैट मीन्स कि उनकी खिदमात जो हैं वो अटकपुल तक ही हैं। पहले भी वहाँ तक ही थी। वो तो कैसे वहाँ तक थी इरशाद साहब? इस्लामाबाद आए 2 बार। वो इस्लामाबाद तो उनको घसीट के ले आए थे ना। वो आपको इल्म है कि उसके बाद वो जितनी जल्दी निकले हैं वहाँ से, उससे तो यही लगता है कि वो उनको घसीट के वो सिर्फ अटकपुल तक या ज़्यादा से ज़्यादा जो मोटरवे का इंटरचेंज है आखिरी बुरहान तक ही आना चाहते थे, लेकिन फिर उनको लेके आए वहाँ। लेकिन देखें, बात इस वक्त इशू ये नहीं है कि वो इस्लामाबाद में दाखिल होते हैं, इस्लामाबाद जुलूस लेके आते हैं या मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज करते हैं अलग अलग सूबों में, अलग अलग जगहों पे। इशू सिर्फ ये है कि क्या पीटीआई की आदत 5 अगस्त को या जिस दिन भी वो तय करते हैं उस दिन कितने लोग बाहर निकालने की अब सलाहियत और अहलियत रखती है, एक बात। और दूसरा ये है कि हुकूमत जो एक जमहूरियत के लंबरदार हुकूमत है, पार्लिमानी निज़ाम को लेकर चल रही है, वो एक आइनी और कानूनी एहतजाज को इजाज़त देने के लिए तैयार है या नहीं। ये है इशू कि अगर तो हुकूमत कोई पाबंदी नहीं लगाती, कोई गिरफ़्तारियाँ नहीं करती, कोई जो मार धाड़ नहीं करती और उनको खुली छुट्टी दे देती है कि जब आप निकलना चाहें, और फिर वो लोग निकाल नहीं सकते, तो ज़ाहिर है फिर अपोजिशन और पीटीआई एक्सपोज होगी कि वाक़यातन इस 3 साल के अरसे में या इलेक्शन के बाद के 1.5 साल के अरसे में पीटीआई ने अपनी मकबूलियत या अवाम को निकालने की सलाहियत, मकबूलियत ना कहें हम, वो कमज़ोर पड़ गई है, खो दी है। और अब देखें जी इतने लोग निकले हैं। लेकिन अगर हुकूमत ने माजी की तरह पहले ही गिरफ़्तारियाँ शुरू कर दी, लोग तो जो पीटीआई के लोग हैं वो तो जो नाअहलियाँ हो रही हैं उसको भी उसी से जोड़ रहे हैं, और गिरफ़्तारियाँ शुरू कर दी, पकड़ धकड़ शुरू कर दी, पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दी, सड़कें बंद करना शुरू कर दी, तो फिर पीटीआई को ये कहने का मौका मिलेगा कि हम तो जी आज भी उसी जगह पे खड़े हुए हैं, पॉपुलर भी हैं, अवाम हमारी आवाज़ पर लबैक भी कहते हैं, लेकिन हुकूमत में हौसला नहीं है। ये अब 5 अगस्त को या जो भी तारीख तय होती है, ये पता चलेगा कि अपोजिशन कितने पानी में है, पीटीआई कितने पानी में है और हुकूमत कितने पानी में है। हुकूमत एहतजाज
ایک تو جمہوری روایات پر کس قدر عمل پیرا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ احتجاج کا حق تسلیم کر کے اپنی قوت کا کس طرح مظاہرہ کرتی ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک، یہ اب پتہ چلے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ارشاد صاحب، اس پہ ذرا ہم آتے ہیں اپوزیشن کے معاملات پہ، لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب سے ہم جانیں گے۔ اوبیسلی وزیر اعظم رہے ہیں پاکستان کے، آج وزیر اعظم پاکستان نے سفارتی کامیابی قرار دیا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے انڈیا اور پاکستان کے بیچ جو ہے وہ سیز فائر کروائی ہے۔ آج وہ لاہور میں ایک ایکٹیویٹی تھی، پاکستان بزنس ٹرین کا افتتاح بھی انہوں نے کیا۔ سفارتی لحاظ سے ماضی کی نسبت عباسی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت کتنا بہتر ہوا ہے، کتنا مضبوط ہے؟ دیکھیں، ملک کے بیرونی معاملات پر اختلافی بات کرنا میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا پبلکلی، لیکن بات یہ ہے کہ سفارتی کامیابیاں جو بھی آپ تصور کریں، کیا یہ پاکستان کو کوئی فائدہ دے رہی ہیں؟ کیا یہ پاکستان کی معیشت پہ کوئی اثر ڈال رہی ہیں؟ کیا یہ پاکستان میں انویسٹمنٹ لا رہی ہیں؟ کیا یہ پاکستان کے نوجوان کو روزگار دے رہی ہیں؟ اگر ان میں سے کوئی جواب بھی مثبت ہے تو پھر بڑی کامیابی ہے، اگر نہیں ہے تو یہ معمول کا سفارتی معاملات چلتے رہتے ہیں۔ پاکستان کے مسائل آج اس کے سفارتی معاملات سے بہت زیادہ ہیں، تو اس پر وزیر اعظم صاحب کو توجہ دینی چاہیے۔ اچھا شاہد صاحب، یہ فرمائیں کہ اس وقت ایک لہر چل رہی ہے پی ٹی آئی ارکان اسمبلی کو نااہل قرار دینے کی۔ جناب احمد چٹھا صاحب، ملک احمد خان بچر، اعجاز چودھری صاحب، بلال اعجاز، اس سے پہلے عبداللطیف چترالی اور لوگ، یہ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ درجنوں لوگ ہیں جو اگلے 8-10 دن میں 15 دن میں نااہل ہو جائیں گے اور وہ سیٹیں خالی ہوں گی۔ اس میں پھر مسلم لیگ نون ہی جیتے گی یا پی ٹی آئی پیپلز پارٹی جیتے گی اور حکمران اتحاد مزید مضبوط ہوگا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نااہلی، یہ مقدمات کے فیصلے اور یہ صورتحال جو ہے ملک کی جمہوریت کو مضبوط کر رہی ہے، سیاسی نظام کو مضبوط کر رہا ہے، ملک کی مضبوطی کا باعث بن رہا ہے یہ سارا سلسلہ؟ یہ لہریں ہم نے ماضی میں بہت دیکھی ہیں، اور یہ لہریں جو حکومت ہوتی ہے اس کی کمزوری کی ایک واضح دلیل ہوتی ہیں۔ اچھا، اور اگر پی ٹی آئی کا اراکین اسمبلی نااہل ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنا ضمیر نہیں بیچا۔ اچھا، تو یہ بالواسطہ یا بلا واسطہ یہ پی ٹی آئی کی کامیابی بن جاتی ہے۔ آپ اس حکومت کو پاکستان کی ہر سیٹ دے دیں، یہ کچھ نہیں کر پائے گی۔ یہ کھوکھلی نااہل حکومت ہے جس کے پاس نہ عوام کا مینڈیٹ ہے، نہ عوام کے اندر کوئی ان کی پذیرائی ہے۔ اس لیے جو مرضی یہ کرتے، طاقت کے زوم میں آپ ہر چیز پاکستان میں کر سکتے ہیں، ماضی میں ہوا ہے، لیکن اس سے ملک کے نہ معاملات حل ہوتے ہیں، نہ کوئی ملک کی سیاست کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ہمیشہ اس قسم کے معاملات جو ہیں یہ ملک کو نقصان ہی پہنچاتے ہیں۔ صحیح ہے۔ ابھائی صاحب یہ بتائیے گا، آپ یہ بات تو کر رہے ہیں لیکن اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ڈیفینیٹلی 9 مئی ہے اس کے پیچھے۔ دوسری جانب جو ایک پوٹینشیل ایشوز پہ، جن ایشوز کی آپ بات کر رہے ہیں جس پہ اپوزیشن کو سامنے آنا چاہیے، آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن واقعتاً عوام کے جو اصلی مسائل ہیں ان پہ سامنے آ رہی ہے؟ کیونکہ اکانومی کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اس میں وہ حقائق نہیں ہے جو حکومت بتاتی ہے، لیکن ان کو جس بات پہ ایکسپوز کرنا اور حکومت کی کارکردگی کو بنیاد بنا کے کوئی تحریک چلانا، اس میں اپوزیشن کیوں کامیاب نہیں ہو پا رہی؟ دیکھیں، جہاں پر ملک میں حکومت ناکام ہے، اپوزیشن بھی ناکام ہے۔ پی ٹی آئی کے پاس ایک بڑی تعداد ہے قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں، اور آج تک وہ کوئی بھی اپوزیشن کا رول ادا نہیں کر سکے، کوئی ایشو پہ بات نہیں کر سکے، کوئی بھی آلٹرنیٹ پالیسی نہیں دے سکے۔ یہ وہ جماعت ہے جو 3 سال 8 مہینے وفاق میں حکومت میں رہ کر آئی ہے، آج بھی صوبے میں حکومت کر رہی ہے۔ نہ وہ آئین کی بات کرتے ہیں، نہ ملک میں قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں۔ وہ ان کا صرف ایک ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان کو رہا کرو۔ تو نہ تحریکیں اس معاملے پر چلتی ہیں، نہ ہی ملکی معاملات اس ایک نقطے سے بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو آج جہاں پر اگر کوئی جماعت ہے تو جو پاکستان میں مسائل کی بات کرتی ہے، جو ایشوز کی بات کرتی ہے، جو معیشت کی بات کرتی ہے، وہ صرف عوام پاکستان ہے۔ باقی جماعتیں آپ کے سامنے ہیں، کوئی بات آپ وہاں سے نہ بجٹ کے بارے میں سنیں گے، نہ کوئی آلٹرنیٹ پالیسی سنیں گے۔ تو یہ اپوزیشن کی بڑی ناکامی ہے کہ وہ کوئی بھی
رول جو ہے اپوزیشن کا وہ ادا نہیں کر سکے. عباس صاحب لیکن عوام پاکستان پارٹی بھی تو ان ایشوز کو اس طرح اجاگر نہیں کر پائی, عوام کو اپنے ساتھ ملا کے حکومت پر کوئی دباؤ تو اس نے نہیں ڈالا. ابھی تک تو حکومت سیریس ہی نہیں لی, آپ کی پارٹی کو نہیں لے رہی. نہیں, بات دباؤ ڈالنے کی نہیں ہوتی, بات حقیقت کی بات کرنے کی ہوتی ہے, متبادل پالیسی کی ہوتی ہے, حکومت کے جو ناکامی ہیں اس کو اجاگر کرنے کی ہوتی ہے اور صحیح راستہ دکھانے کی ہوتی ہے. حکومت پر تو ان چیزوں کا کبھی کوئی اثر نہیں پڑتا, کسی حکومت پر نہیں پڑتا, وہ اپنی طاقت کے زوم میں رہتے ہیں. لیکن آج جو پاکستان کے حقائق ہیں ان پر کسی کو تو بات کرنی چاہیے نا. اپوزیشن کا یہی رول ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پہلے دن ہی لوگ باہر نکل آئیں گے اور حملہ آور ہو جائیں گے, حکومت کو ہٹا دیں گے. لیکن سب سے پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے, آپ بات تو کریں نا, اپوزیشن بات تو کرے. تو آج کو اور کوئی نہیں کر رہا, صرف ایک جماعت ہی کرتی ہے, اس کا نام عوام پاکستان ہے. نہیں تو یہ جو مفتاح اسماعیل صاحب کے بارے میں اب انکشافات ہوئے ہیں, طارق فضل چودھری صاحب نے سینٹ میں کہا کہ BISP کا بجٹ 21 ارب تک بڑھایا 2 ارب سے, اور پھر جو ورلڈ فوڈ پروگرام کے تحت خریداری تھی وہ ساری اسماعیل انڈسٹریز سے کی گئی, اور یہ مبینہ طور پہ اس کو پروب ہونا چاہیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ جو حق سچ کی بات کرتے ہیں یہ اس کی وجہ سے اب ایک دباؤ آ رہا ہے؟ طارق فضل صاحب کے بیان میں کوئی بھی حقیقت ہے تو سیدھا نیب میں جائیں. اگر جرت ہے جھوٹ مت بولیں. اس سارے معاملے کا کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ صرف اب ان کو دباؤ محسوس ہوتا ہے کہ ایک جماعت ہے جو بات کر رہی ہے, ان کو ایکسپوز کر رہی ہے. تو سینٹ کے فلور پر اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں, وفاقی وزیر غلط بیانی کرتا ہے, تو پھر اس کی میں کیا ان کے بارے میں کہہ سکتا ہوں. مجھے افسوس ہے. لیکن عباس صاحب آپ تو نیب کے ختم کرنے کی بات کرتے رہے ہیں, آپ تو نیب کے خلاف رہے ہیں, آپ نیب کو تمام برائیوں کا جڑ قرار دیتے رہے. نہیں, نیب میں وہ جانا چاہتے ہیں نا. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نیب آج موجود ہے, انہوں نے رکھی ہوئی ہے, اسی حکومت نے رکھی ہوئی ہے, تو مفتاح اسماعیل صاحب کے خلاف, میرے خلاف کوئی بات ہے, سیدھے نیب میں جائیں, تکلیف فرمائیں, حقائق عوام کے سامنے رکھیں, جھوٹے الزامات مت لگائیں. مفتاح اسماعیل صاحب نے واضح کر دیا ان کو کوئی تعلق کسی بھی BISP کی پروکیورمنٹ سے نہیں ہے. خدا حافظ. آپ کیوں جھوٹ بولتے ہیں اسمبلی کے فلور پر, کیوں مس لیڈنگ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں؟ یہ عجیب بات ہے. اس سے صرف یہ ہے کہ یہ حکومت ہر شخص سے خائف ہے, کیونکہ ان کی کوئی وجود نہیں ہے. یہ فارم 47 کی حکومتیں ہیں, فارم 47 کے MNA ہیں, فارم 47 کے وزیر ہیں, ان کے پاس کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ صرف جھوٹ پہ گزارا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بات کو پھیلا کر یہ شاید ہمیں کو دبا لیں گے, خائف کر لیں گے. ہم اللہ کے کرم سے ہاتھ بھی صاف ہیں, ضمیر بھی مطمئن ہے, اور ہم حق کی بات کرتے رہیں گے. عباس صاحب آپ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی عوام میں کوئی پذیرائی نہیں ہے, فارم 47 کی پیداوار ہیں. جتنے بھی ضمنی الیکشن ہوئے ہیں 25 میں 24 میں, اس میں حکومت اور حکومتی اتحاد ہی جیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام میں تو ان کی جڑیں مضبوط ہو رہی ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں. آج وزیر اعظم صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے جتنے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ ہمارے حق میں ہیں, ہم نے معیشت کو مضبوط کر دیا ہے, مزید مضبوط کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے عوام ہم سے خوش ہیں. آپ کہتے ہیں وہ ان کی کوئی پذیرائی نہیں ہے عوام میں, بالکل ہے ہی نہیں. وزیر اعظم صاحب یا ان کے وزیر کسی بھی بازار میں چلے جائیں, حقیقت ان کو معلوم ہو جائے گی کہ آج عوام کیا سوچ رہے ہیں اور ان کی عوام کی کیا حالت ہے. تو یہ خام خیالی میں نہیں رہنا چاہیے, اپنے آپ کو بیوقوف نہیں بنانا چاہیے. یہ جو میکرو انڈیکیٹرز کی بات کرتے ہیں, کیا وہ میکرو انڈیکیٹر جو ہیں وہ معیشت کو مضبوط کر سکیں؟ کیا وہ عوام کو روزگار دے سکیں؟ کیا ملک کے مسائل حل کر سکیں؟ یہ وہ انڈیکیٹرز ہیں جن کا عوام کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ مارکیٹ کے حساب سے اوپر نیچے جاتے رہتے ہیں. اسٹاک ایکسچینج بڑھ جاتی ہے, آپ کو اسٹینڈرڈ اینڈ پور ریٹنگ ایک ریٹنگ بہتر کر دیتا ہے اگر آپ پوری طرح IMF کی کو فالو کر لیں, نہ کریں تو وہیں پہ رکھتا ہے اور کم کر دیتا ہے. تو آج کی حکومت اس خام خیالی کا شکار ہے. ان کو عوام کی حقیقت کا علم نہیں ہے. جب عوام میں جائیں گے تو پتہ چلے گا ضمنی الیکشن کس طرح جیتے جاتے ہیں. یہ ایک پرانی کہانی ہے پاکستان کے اندر. تو ضمنی الیکشن کو مبارک ہوں.
نہیں عباس صاحب، عباس صاحب آپ چونکہ معاشی معاملات کے بھی مہارت ہے آپ کو، یہ فرمائیں کہ اسٹاک ایکسچینج کچھ 40-45-50 ہزار سے آگے نہیں جاتا تھا، یہ 1,40,000 پہ چلا گیا، تو یہ معیشت کی مضبوطی کی دلیل نہیں ہے؟ لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، جو ہمارے اسٹاک ہیں وہ مضبوط ہیں جس کی وجہ سے اتنی بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے۔ پھر کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، یہ صرف جو اسٹاک جو مارکیٹ میں شیئرز موجود ہیں ان کی ویلیو بڑھ رہی ہے، اچھا، تو وہ کسی کی نہ جیب میں پیسہ آ رہا ہے نہ کوئی انویسٹمنٹ آ رہی ہے۔ یہ جب آپ کا روپیہ 100 سے 275 پہ جاتا ہے تو یہ ساتھ ساتھ یہ ویلیو بھی اسٹاکس کی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ مارکیٹ میں وہ ڈی ویلیوڈ ہوتے ہیں جو اس کی کمپنیز کی حقیقت ہے۔ ورنہ جس ملک کے اندر 62% ٹیکس ہو انڈسٹری پر، اور اب آپ نے مہربانی کی ہے اس ملک میں اس حکومت نے کہ ایکسپورٹرز پر بھی 62% تک ٹیکس لگا دیا ہے، دنیا کا شاید ہم واحد ملک ہیں وہ ان لوگوں کو جو آپ کی معیشت چلا رہے ہیں ان پر بھی ان پر بھی ٹیکس لگا رہے ہیں۔ ان کو اس حقیقت کا علم نہیں ہے کہ جب آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جاتے ہیں، ملک سے ایکسپورٹ کرتے ہیں، تو آپ کو کتنا کمپیٹیٹو ماحول ہوتا ہے۔ اب آپ نے ایکسپورٹرز کا بھی انسینٹو ختم کر دیا ہے، تو ان کے لیے ایکسپورٹرز کے لیے بہتر ہوگا کہ اپنے پیسے باہر ہی رکھیں، اس ملک سے باہر جا کر کاروبار کریں، وہاں ان کو زیادہ نفع ہوگا۔ تو یہاں پر کوئی نہ حکومت ہے نہ ان کو سمجھ ہے کہ معیشت کیا ہوتی ہے، معیشت کے مقاصد کیا ہیں، کس طرح اس کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ انویسٹمنٹ پاکستان میں ایک پیسے کی انویسٹمنٹ نہ آئی ہے نہ آئے گی اگر اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، اس ملک کے اندر حکومتی پالیسیز وہ رہیں گی جو آج ہیں، کچھ بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ اس بات پر بالکل اپنے آپ کو کلیئر کر لیں کہ آپ خرابی سے خراب تر آپ کا معیشت ہوتی چلی جائے گی۔ شاہ صاحب، حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ اس سال 24-25 کا جو سال ہے مالیاتی سال، اس میں 4.3% اضافہ ہوا ہے بیرونی جو سرمایہ کاری ہے، ڈی ایف آئی جس کو کہتے ہیں، ایف ڈی آئی اضافہ ہوا ہے، اور 90% اس میں چین کی انویسٹمنٹ ہے 1.2 بلین ڈالر کی۔ تو پھر سرمایہ کاری تو آ رہی ہے، اگر ایف ڈی آئی آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے باقی بھی لوکل بھی ہو رہی ہوگی۔ چین پاکستان میں 1.2 بلین انویسٹمنٹ نہیں کرتا تھا، وہ 10, 15, 20 بلین کی انویسٹمنٹ کیا کرتا تھا، وہ اب نہیں ہے۔ ذرا یہ ڈیٹیل بتا دیں کہ کہاں سے انویسٹمنٹ آئی ہے، اور جہاں پہ 4.2% گروتھ ہو تو میں اس کو میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ آپ اس کی ذرا ڈیٹیلز دیکھ لیں کہ کیا انویسٹمنٹ ہے وہ اور کہاں پر آئی ہے، اچھا پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت کیا ہے ملک کی۔ اب بھائی صاحب یہ بتائیے، کے پی کے میں بہت بڑا مسئلہ ہے، آبویسلی دہشت گردی بھی ہے، امن عامہ کے مسائل ہیں، مولانا فضل الرحمان اس بات کو بیس بناتے ہیں، بارہا وہ تنقید کرتے ہیں علی امین گنڈا پور پہ، اور وہ علی امین گنڈا پور کو ہٹا کر کسی اور کو وزیر اعلیٰ لانے کا تقاضا کر رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات درست ہے؟ واقعتاً یہ گورننس کے ہی مسائل ہیں، اسی بیس پہ مولانا کا تقاضا ٹھیک ہے کہ علی امین کی جگہ کوئی اور وزیر اعلیٰ آ جائے تو یہ معاملات حل ہو جائیں گے؟ دیکھیں، یہ ایک صوبائی اسمبلی کا معاملہ ہے، وہ آپس میں طے کر لیں۔ اگر جمہوری طریقے کے اندر رہیں گے، آئین کے اندر رہیں گے، تو بالکل یہ اپوزیشن کا حق ہوتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کو ہٹا کر یا حکومت کو ہٹا کر ایک نئی حکومت لے آئے، اس کے مطابق یہ معاملہ چلے تو بالکل یہ پارلیمانی نظام کا حصہ ہے۔ اور اگر یہ ضرورت سمجھی جاتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی حکومت ایک ناکام حکومت ہے، لیکن پاکستان میں باقی بھی حکومتیں پھر ناکام ہیں، تو پھر وہ سب کو بدلنا پڑے گا۔ اچھا یہ فرمائیں کہ اگر شنید یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی ایک کیس میں ضمانت ہوگی، شاید ایک کیس سے تو بلکہ ان کو بری کر دیا گیا، 1-2 کیسز میں ضمانت ہو جاتی ہے، وہ باہر آ جاتے ہیں، پرویز الہی صاحب بھی باہر بیٹھے ہیں، اگر یہ قیادت سنبھال لیتے ہیں پی ٹی آئی کی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی بہتر انداز میں اپوزیشن کے کردار ادا کر سکتی ہے اور پی ٹی آئی کے اپنے تنازعات بھی ختم ہو جائیں گے اور اپوزیشن بھی مضبوط ہوگی؟ نہیں، پی ٹی آئی کو شخصیات بدلنے سے، چہرے بدلنے سے پی ٹی آئی بہتر نہیں ہوگی، اس کی پرفارمنس بہتر نہیں ہوگی۔ پی ٹی آئی کو اپنی سوچ بدلنی پڑے گی، اچھا، اور وہ سوچ عمران خان صاحب کی جب تک نہیں بدلے گی، جب تک وہ واضح نہیں ہوگی کہ ان کی کیا سوچ ہے اور کیا وہ سوچتے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی جو جماعت ہے وہ ایک شخصی جماعت ہے، عمران خان صاحب ہیں اور نیچے ووٹر ہے اور ورکر ہے، بیچ میں جو لیڈرشپ ہے اس کی کوئی ایسی
سیاسی حقیقت نہیں ہے. ان کو جس کو عمران خان صاحب عہدہ دیتے ہیں وہ ایک حقیقت بن جاتا ہے, جس کو نہیں دیتے وہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. یہ خوش قسمتی کہیں بدقسمتی کہیں, یہ اس جماعت کی حقیقت ہے. عباس صاحب, یہ چودھری پرویز الہی صاحب 40 سال سے 45 سال سے سیاست میں ہیں, جناب شاہ محمود قریشی صاحب بھی اتنا ہی عرصہ ہو گیا سیاست کر رہے ہیں, تو ان کی اپنی سیاسی حیثیت, ان کی وقت, ان کا ساکھ اپنے طور پر نہیں ہے؟ جی وہ ختم ہو گیا تھا جب وہ پی ٹی آئی میں آئے تھے. اچھا, پی ٹی آئی ایک مختلف قسم کی جماعت ہے, وہاں پر جو ان کا ماضی ہے وہ ان کو یہاں پر کام نہیں آئے گا. یہ میری رائے ہے, آپ اس سے اختلاف کریں, اتفاق کریں, یہ آپ کی. نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی شجرہ, سیاسی قد کاٹ, اہلیت, قابلیت, صلاحیت, یہ ساری کسی کام کی نہیں ہے, صرف وہ عمران خان کے شیڈو کے نیچے دب گئی ہے ساری. جی وہ پی ٹی آئی میں جب آپ آئیں گے تو جو ماضی آپ کا ہے وہ وہیں پہ رہ جاتا ہے. کسی بھی جماعت میں ایسا ہی ہوتا ہے, لیکن اس جماعت میں زیادہ ہوتا ہے. جب آپ جماعت سے ایک جماعت سے دوسری جماعت میں جائیں گے جی, تو جو کچھ آپ کا ماضی ہے وہ وہیں پہ رہ اور جاتا ہے. مستقبل پھر کدھر جاتا ہے شاہد صاحب؟ مستقبل جو بھی آپ کو عہدہ اس جماعت میں ملتا ہے, جو بھی آپ کو وہاں پر ذمہ داری دی جاتی ہے, آپ اس میں کیسا کام کرتے ہیں اور اس پارٹی کے ورکر آپ کو کیا پذیرائی دیتے ہیں, یہ پھر ان کے حوالے ہو جاتا ہے. اچھا, بظاہر آپ کو کیا لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو پی ٹی آئی نے ساتھ ملانے کی کوشش کی, لیکن وہ بیل منڈے نہیں چڑھی ہے. اب کیا مولانا کا پلڑا جو ہے یا ان کا وزن جو ہے وہ ان کا جھکاؤ حکومت کی طرف ہے, اور اب وہ اپوزیشن الائنس جس کی آپ بھی بات کر رہے تھے اس کی تکمیل مشکل ہو رہی ہے؟ دیکھیں میں کہا صوبائی معاملات جو ہیں میں ان سے اتنی واقفیت نہیں رکھتا. نہیں, میں قومی سطح پہ بات کر رہا ہوں, قومی سطح پہ بات کر رہا ہوں. جی قومی سطح کی جو بات ہے, مولانا صاحب کا جو ایک رول تھا سینٹ کے اندر یا پارلیمنٹ کے اندر, جس سے ان کے ووٹوں کی وجہ سے پلڑا بھاری تھا, ان کو ایک سیاسی حیثیت حاصل تھی, وہ شاید اب نہیں ہے, کیونکہ حکومت نے مختلف طریقوں سے اپنی 2/3 اکثریت پیدا کر لی ہے, اور مستقبل کے بھی الٹے سیدھے قانون اور سیاسی ترمیمیں وہ اکیلے ہی کر سکتے ہیں, ان کو مولانا صاحب کی ضرورت نہیں ہے. لیکن مولانا صاحب کی اپنی سیاست ہے, اور ان کے پاس ایک اسٹریٹ پاور بھی ہے جس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. تو اس لیے چاہے وہ پی ٹی آئی ہو یا چاہے حکومت ہو, مولانا صاحب کو نظر انداز کرنا ان سب کے لیے مشکل ہوگا. ساتھ ملانا کتنا آسان ہے ابھی بھی اپوزیشن کے لیے؟ نہیں, میں سمجھ دیا آپ کی بات سمجھا. مولانا صاحب کو اپوزیشن کے پاس کیا ابھی بھی موقع ہے کہ اپنی احتجاج یا کسی تحریک سے پہلے یا کوئی متفقہ احتجاج کے لیے یا الائنس کے لیے مولانا کو ساتھ ملائیں؟ کیا اس کا موقع ابھی بھی موجود ہے بظاہر؟ کیا لگتا ہے؟ دیکھیں میں ماضی میں بھی جو میں نے دیکھا ہے, مولانا صاحب نے یہی بات کی ہے کہ میرے جو اختلافات ہیں یا تحفظات ہیں ان پر بیٹھ کر بات کریں تاکہ میں مطمئن ہوں کہ آپ کی کیا سوچ ہے. تو مولانا صاحب بات کر رہے ہیں سوچ کی, جو پی ٹی آئی ہے وہ بات کر رہی ہے تحریک میں شمولیت کی. تو مولانا صاحب کا سوال یہ ہوتا ہے کہ تحریک کا مقصد کیا ہے, تو وہ مقصد واضح نہیں ہے. اگر مقصد صرف ایک نکاتی ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل سے نکالنا ہے, یہ مقصد لے کر پی ٹی آئی تحریک چلانا چاہتی ہے یا سڑک پہ آنا چاہتی ہے, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی سیاسی لیڈر صرف اس ایک نقطے پر ان کے ساتھ چل پائے گا, کیونکہ کسی بھی تحریک کا کبھی ماضی میں مقصد نہیں ہوا. ہمیشہ آپ بات کریں ملک کے معاملات کی, آپ بات کریں آئین کی بالادستی کی, قانون کی حکمرانی کی, جو بنیادی مسائل ہیں ملک کے, انہی مسائل کے حل میں جو ان کا ضرورت ہے عمران خان صاحب کی رہائی, وہ بھی ممکن ہو پائے گی. اگر آپ اس کی بات نہیں کریں گے تو پھر یہ تحریک میرا نہیں خیال کہ بہت دور جا پائے گی. شاہ صاحب, یہ جو پاک بھارت جنگ ہوئی 4-5 دن کی, اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ ایک تو مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر آ گیا, عالمی ایجنڈے پر آ گیا, ڈسکس ہونے لگا, پاکستان کی اہمیت بڑھ گئی. پاکستان اس وقت وہ ماضی میں جو ہماری امریکہ اور چین کے حوالے سے ایک متوازن پالیسی ہوتی تھی,
اس پالیسی کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہو رہا ہے. ہمارے ایک لیڈر چینی قیادت سے مل رہا ہوتا ہے, دوسرا شخص جو ہے یا لیڈر جو ہے وہ امریکی قیادت سے مل رہا ہوتا ہے, دونوں طرف سے. اور خود بھارتی اپوزیشن اور بھارتی میڈیا اور بھارتی دانشور یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اس معاملے میں آگے بڑھ چکا ہے. یہ جو پالیسی ہماری توازن کی پالیسی ہے, اعتدال کی پالیسی ہے, دونوں بڑی قوتوں کو ساتھ ملانے کی پالیسی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب پالیسی ہمارے سیاسی مستقبل پر, سیاسی استحکام پر کتنی اثر انداز ہوگی, کتنا فائدہ مند ہوگی؟ دیکھیں, جو بھی آپ ان حالات کو سمجھتے ہیں, میری اس پر رائے مختلف ہو سکتی ہے, لیکن وہ رائے میں نے کہا کہ پبلکلی اظہار کرنا درست نہیں ہوتا. پاکستان کو اپنے گھر کو مضبوط کرنا ہے. یہ پالیسیاں بدلتی رہتے ہیں دنیا کی. آج آپ کسی کے ساتھ ہوتے ہیں, کل وہ آپ کے خلاف ہوتا ہے. آج آپ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں, کل آپ پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں. یہ دنیا میں چلتا رہتا ہے. ہر ملک کے اپنے مفاد ہوتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کا مفاد کہاں پر ہے. پاکستان کا مفاد جہاں پر بیرونی تعلقات میں ہے, اس سے زیادہ ہمارا انحصار ہمارے, اگر ہم بیرونی جو ملک ہیں ان سے تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہم ملک کے اندر حالات درست نہیں کر سکتے؟ جب تک آپ ملک کے اندر حالات درست نہیں کریں گے, آپ ایک مضبوط ملک نہیں بن پائیں گے. یہ نفاق آپ نے ختم کرنا ہے, یہ تفریق آپ نے ختم کرنی ہے. اس ملک کے اندر یہ جو گورننس کا حال ہو گیا ہے, کرپشن جس حد تک پہنچ گئی ہے, معیشت جس حد تک ناکام ہو چکی ہے, ملک کے اندر کوئی پالیسی نہیں ہے, ملک میں کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, ان چیزوں کو آپ نے درست کرنا ہے. تو اس پر آپ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ مجھے تو پچھلے 4 سال میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی. بھائی صاحب, جو آپ اس بجٹ کو دیکھ لیں, جی سوائے جی آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ہاؤس ان آرڈر کیا جائے, ابھی آپ نے خود بھی بات کی کہ اپوزیشن کی لیڈنگ جماعت جو پی ٹی آئی ہے اس کو سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. حکومت بھی کسی حد تک یہی کہتی ہے کہ ان کو سوچ بدلنے کی ضرورت ہے, ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں. تو پھر یہ کون, اس میں مڈل مین کون ہوگا جو دونوں جانب سوچ کو تھوڑا ٹلٹ کرے گا, حالات بہتر کروائے گا؟ اگر یہ بیچ میں کوئی بیٹھ بھی جاتے ہیں تو کس کی ضرورت کس کی ہے؟ آپ یہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں, ملک کی خاطر, قوم کی خاطر, جمہوریت کی خاطر؟ دیکھیں, کردار تو ہر آدمی جو اس میں کچھ کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے. لیکن میں نے کہا کہ جہاں پر پی ٹی آئی کو ضرورت ہے اپنی سوچ بدلنے کی, اس سے بہت زیادہ ضرورت حکومت کو, جو آج صاحب اقتدار ہیں, جو آج صاحب اختیار ہیں, ان سب کو اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے کہ نفاق سے ملک نہیں چلے گا, سیاسی انتشار سے ملک نہیں چلے گا, رول آف لا نہیں ہوگا, ملک کے اندر انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, معیشت نہیں بڑھے گی, روزگار نہیں ہوگا. 16 لاکھ نوجوان 2023 میں باہر گئے ہیں, 2024 میں پتہ نہیں کتنے چلے گئے ہوں گے. اس کے آپ ویزا دفتروں کے باہر دیکھیں, سینکڑوں کی تعداد میں ہر وقت لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے ممالک جو ویزا دے رہے ہیں وہاں سینکڑوں لوگ باہر بیٹھے ہوتے ہیں. یہ شرمندگی کی بات ہے, آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. آپ ملک کے ان 3 کروڑ بچوں کے لیے اسکول سے باہر ہیں, آج تک کسی نے آواز بلند کی ہے حکومتی ایوانوں سے؟ تو یہ حکومت تو ہر قسم کے ملک کے معاملات سے لا تعلق ہے. ان کی صرف کوشش اپنے اقتدار کو طول دینے میں ہے. تو کل نہ اقتدار رہے گا, نہ معیشت رہے گی, عوام اگر سڑک پر آ گئے تو پھر کچھ بھی نہیں رہے گا. اس لیے آج وقت ہے کہ ان معاملات کو درست کریں. جی ٹھیک, بہت شکریہ سابق وزیر اعظم پاک شاہد خاقان عباسی صاحب. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے سینیٹر ولید اقبال صاحب نے. بہت شکریہ ولید صاحب آپ کے وقت کا. ولید صاحب, آج جڈیالہ جیل سے خبر آئی کہ بانی پی ٹی آئی نے کہہ دیا ہے کہ ان کے صاحبزادے احتجاج میں شرکت نہیں کریں گے. اگر یہ فیصلہ ایسا ہی تھا تو اس سے پہلے اتنا زیادہ اس پہ کیوں شور مچایا گیا کہ وہ آئیں گے اور وہ خود احتجاج کو لیڈ کریں گے؟ میں نے تو کبھی ایسا نہیں کہا, اور میرے خیال میں ہماری پارٹی کی بھی پوزیشن اس طرح سے نہیں تھی کہ احتجاج میں ان کے ساتھ زیادہ شرکت کریں گے. ان کی فیملی کے جتنے ممبرز کے ساتھ جو آج کل مطلب قید میں نہیں ہیں, ان کے حوالے سے ہمارا ہمیشہ موقف رہا ہے, اور ان کا خود بھی یہی موقف رہا ہے کہ وہ سیاسی معاملات میں انوالو نہیں ہے.
وہ محض لیکن ان کا حق ہے ایز فیملی ممبرس، خواہ وہ سسٹرز ہوں خان صاحب کی یا ان کے اب یہ جو ان کے بیٹے ہیں. آف کورس ان کا پاکستان آنے میں جو ہے یہاں پہ آنا یا داخل ہونا وہ بھی ان کا حق ہے، کیونکہ یہاں کے وہ دورے شہریت یا وہ جو نیکاپ کارڈ ہوتا ہے وہ ان کے پاس ہے جہاں تک میری اطلاع ہے. اور دوسرا اس کے علاوہ ان کے صاحبزادے ہوتے ہوئے بھی ان کا حق ہے کہ ان سے رابطہ بھی کر سکیں، جو کہ بالکل ان کی جو ہے بڑے مہینوں سے جو ہے اس وقت وہ نہیں ان کو اجازت مل رہی کرنے کی، اور ان سے ملاقات بھی کر سکیں. اور یہی تھا کہ ان سے ملاقات کے لیے آئیں گے وہ. اور اس کے علاوہ ایز فیملی ممبرز جو تھا جو بھی جس طریقے سے بھی ان کی ان سے ملاقات کے حوالے سے یا ان کی رہائی کے حوالے سے ایز ہز سنس، ناٹ ایز پولیٹیکل پرسنس بٹ ایز ہز سنس، وہ ان کا بالکل حق ہے. اچھا ولی صاحب، یہ کنفیوژن چلی آ رہی ہے. بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ 5 اگست کو احتجاج ہوگا، اس کے بعد علی امین صاحب نے کہہ دیا کہ 90 روز کا احتجاج ہوگا، 90 دن تک اگر نہ رہا ہوا ہے تو پھر ہم دیکھیں گے. یہ کنفیوژن پیدا ہوئی. اب آپ کلیئر ہیں آپ اپنے طور پر کہ یہ 5 اگست کو احتجاج ہوگا، اور احتجاج کی نوعیت کیا ہوگی؟ پارٹی نے فیصلہ کر لیا، اور اگر پارٹی نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا، 5 اگست تو اب آ گئی، تو اس کی کیا وجہ ہے، کیا مجبوری ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو کثرت رائے، اکثریت کی رائے کیا ہے کہ کس نوعیت کا احتجاج ہونا چاہیے؟ کوئی لانگ مارچ ہونا چاہیے، کوئی جلسے جلوس شہر میں ہونے چاہیے، کوئی دھرنا ہونا چاہیے؟ یہ کچھ طے پایا ہے؟ جی کافی حد تک طے پایا ہوا ہے، لیکن اس کو یہ منظر عام پہ دانستہ طور پہ نہیں لایا جا رہا، کیونکہ پھر ریاست اپنے تشدد پہ اتر آتی ہے. اور ابھی آخری مرتبہ جب کوئی اس طرح کا اقدام لیا تھا تو اس میں تو جو وہاں پہ موجود نہ صرف ہماری طرف سے جو شرکاء تھے بلکہ اسلام آباد میں رہنے والے پاکستانی بھی اور غیر ملکی بھی جو سفارتی اپنا فرائض سر انجام دے رہے ہیں، ان سب نے دیکھا بھی سنا بھی کہ وہاں کیا ہوا تھا، جو ڈائریکٹ جو براہ راست ان پہ گولیاں چلائی گئیں اور وہ سارا سلسلہ. تو اس کے پیش نظر اب دانستہ طور پہ اس پہ کوئی بہت زیادہ اعلانیہ بات نہیں ہو رہی، پہلے نمبر 1. اور نمبر 2، ابھی حتمی شکل دینے کے لیے ایک میٹنگ اور کی جو ہے مجھے اطلاع یہی ہے کہ پولیٹیکل کمیٹی نے ایک اور میٹنگ کرنی ہے کم از کم، جو کہ 31 اگست کو ہونی ہے، آج سے 2 دن بعد. 31 جولائی کو. اس کے بعد اگر پولیٹیکل کمیٹی مناسب سمجھے تو کوئی اعلان کر دے گی. جی آپ فرمائیں. 31 آپ اگست کہہ گئے تھے، میرا 31 جولائی کی تاریخ ہے. سوری ہاں جی 31 جولائی، جی آج سے 2 دن بعد. جی بالکل ایسا ہی. اچھا یہ فرمائیں، علی امین گنڈاپور صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میں تحریک کو صوبے میں لیڈ کروں گا. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اب صوبے سے باہر کا جو معاملات ہیں وہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں نہیں لیے، اور دوسرا یہ مطلب لیا جا رہا ہے کہ اب آپ کا کوئی اسلام آباد آنے کا اور اسلام آباد آ کے احتجاج کرنے کا کوئی ارادہ نہیں لگ رہا. تو یہ اس بیان کی درست تشریح ہو رہی ہے؟ واقعی آپ صوبہ کے پی کے تک محدود رہیں گے، اسلام آباد کا رخ نہیں کریں گے؟ میں نے جس طرح عرض کیا کہ ابھی 2 باتیں وہی والی. نمبر 1، ابھی کوئی اس کو جو سب سے حتمی شکل ملنی ہے وہ تو 2 دن بعد ملے گی، نمبر 1. اور نمبر 2، اس کا کوئی ابھی فی الحال اعلانیہ ذکر نہیں ہو رہا، کیونکہ پھر ریاست جو ہے اپنے پرتشدد اور غیر آئینی اقدامات پہ اتر آتی ہے. کیونکہ ہماری جدوجہد جو ہے، ہماری مزاحمت جو ہے، ہمارا اجتماع کرنے کا حق جو ہے وہ تو اسی کے مطابق ہے جس کا وعدہ ہمارا آئین کرتا ہے، کہ جو پرامن اور غیر مسلح جو ہے اجتماع ہمارے آئین کا آرٹیکل 16 جو ہے اس بات کا وعدہ کرتا ہے ایک بنیادی حق کے طور پہ. لیکن پھر ریاست جو ہے وہ اپنے فرائض سے جو تجاوز کرتی ہے اس کے پیش نظر، اور جو کرتی رہی ہے پچھلے کافی عرصے سے، خاص طور پہ جہاں تک ہمارا تعلق ہے پی ٹی آئی کا، جس طرح کی امتیازی سلوک جس کو ہم انگریزی میں کہیں گے پولیٹیکل اپارٹھائڈ، اس کی وجہ سے. لیکن یہ میں آپ کو ضرور عرض کر دوں کہ جو بھی ہمارا احتجاج کرنے کا طریقہ ہے اس میں ایک جو ممکنہ اس کی صورت حال ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہر حلقے کے اور ہر اس کے لیول پر، قومی یا صوبائی اسمبلی کا حلقہ اور یونین کاؤنسل کے لیول پر ہی احتجاج ہو، کیونکہ پھر وہ پورے وسیع پیمانے پر پورے ملک میں ویسا احتجاج جو ہے وہ نظر آ سکتا ہے. اچھا، یہ جو ہر حلقے میں اور وسیع پیمانے پر احتجاج کی آپ بات کریں، آپ کا تعلق پنجاب سے ہے، لاہور سے ہے،
पिछले जितने भी एहतजाज हुए हैं ये गिला रहा है PTI के वर्कर्स को कि पंजाब और लाहौर का कोई काबिल कदर हिस्सा नहीं था, हालांकि सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पंजाब में होती हैं, पंजाब गढ़ है सियासत का, लाहौर ख़ास तौर पर मरकज़ है। तो अब आप समझते हैं कि पंजाब में आप मुतहर्रिक कर पाएंगे, मोबिलाइज़ कर पाएंगे, पंजाब में भी वैसा ही एहतजाज होगा जिस तरह KPK में हुआ करता है? देखिए जी, मैं इसका जवाब जो है एक और गिले से ही देता हूँ, और वही जो मैंने आपको अभी बात अर्ज़ की, ये जो पॉलिटिकल अपार्थाइड या ये जो इम्तियाजी सलूक जो है रियासत का PTI के जो अपने आइनी जदोजहद के हवाले से कोई भी इक़दाम लेना है उसके ख़िलाफ़, उसको अगर हम मद्देनज़र रखें तो सबसे ज़्यादा जबर व तशद्दुद जो रियासत की तरफ से हुआ है वो भी पंजाब ही में हुआ है। अगर कोई किसी क्रैकडाउन की इतला आ रही है, कोई गिरफ्तारियों की इतलाएँ आ रही हैं, लोगों के घरों पे रेड्स की इतलाएँ आ रही हैं, तो वो पंजाब ही में आ रही हैं, वो और दीगर सूबों में नहीं आ रही। ख़ास तौर पे जहाँ मैंने देखा है अपनी जहाँ, और मुझे इतला भी है और अखबारात में शाया भी हुआ है कि अभी पिछले चंद दिनों में सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर इज्तिमा हुए हैं, और कराची में भी, और वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वोटर्स ने पजीराई दी PTI को, अभी भी जो पिछले साल का इलेक्शन था और उससे पहले के इलेक्शंस में भी। लेकिन वहाँ पे ऐसे इकदाम नहीं हुए। पंजाब में ऐसी मुसलसल पहले भी होता रहा, और अब भी 5 अगस्त के आने वाले जो करीब से करीब तर आते आते वही सबसे ज़्यादा जो जबर तशद्दुद रियासत का है वो पंजाब ही में जो है वो हो रहा है। सही है। बहरहाल हम कानून और आइन के दायरे में रहते हुए अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे। ये फरमाएं कि 9 मई के केसेस जो हैं उनके फैसले आना शुरू हो गए, आपके कई अरकान असम्बली जो हैं, अरकान पार्लियामेंट नाअहल हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए, डीसीट हो गए। अभी लाहौर में मियाँ अजहर साहब मरहूम की नशस्त खाली हुई है। अब क्या पार्टी ने फैसला किया है कि एक तो मियाँ हमाद अजहर साहब इलेक्शन लड़ेंगे उस सीट पर, और क्या आप समझते हैं कि अब जो लोग मुंतखब होंगे वो फिर डीसीट नहीं हो जाएंगे, क्योंकि बेशतर के ख़िलाफ़ 9 मई के मुकदमात हैं, तो क्या डीसीट होने के लिए आप इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, ज़िमनी इलेक्शन में? अच्छा जी, मैं तरतीब के एतबार से बात करता हूँ। सबसे पहले तो ये है, बिल्कुल जी, ये नशिस्त खाली हुई है। अल्लाह ताला ग़रीक़ रहमत करे मियाँ अजहर को। मेरे से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और उनके, और बहुत हमेशा शफ़क़त के साथ पेश आते थे मेरे साथ, और मुझे बहुत दिली अफसोस है उनकी जो रहलत पर। अब ये जो नशिस्त खाली हुई है इस पे अभी तो कोई ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल, कोई ऐलान कोई जब होगा, जब वो कोई सूरत आएगी तो फिर ही पार्टी फैसला करेगी कि किसको जो है इस हल्के से उम्मीदवार जो के तौर पे सामने लाना है। और जाहिर है कि मियाँ हमाद अजहर उसके लिए एक मजबूत जो है कैंडिडेट होंगे पार्टी की तरफ से टिकट के अवार्ड के लिए, लेकिन अभी उसका फैसला नहीं हुआ। मियाँ हमाद अजहर कुछ इशारा कर चुके हैं कि वो इसके लिए अवेलेबल हैं, वो अपनी गिरफ्तारी देने को भी तैयार हैं और बेल के लिए भी दरख्वास्त देंगे। और अगर आप किसी वजह से मफरूर भी हों या अगर आप ट्रायल के अंदर हों और अभी बेल हुई हो तो फिर आप नाअहल नहीं होते, आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। ये तो एक बात हो गई। अब ये जो नाअहली और डीसीट होने की बात है, इसके ऊपर मैं सियासी और कानूनी दोनों एतबार से अपनी हैरत का इजहार करना इसलिए चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, खैर हमारा मौक़िफ़ जो इलेक्शन कमीशन और उसकी सरगर्मी और कार्रवाई रही है वो तो अब वाज़े है, लेकिन इस हवाले से भी मैं महवे हैरत इसलिए हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले रहे जो देखें कितने महीने, 10 महीने, 11 महीने फैसला रहा मखसूस नशिस्तों का, उस पर अमल दरामद नहीं किया। जब उसका नजर सानी में वो फैसला बदला तो 2 दिन के अंदर उसमें नशिस्तों के ऊपर या 3 दिन में उन नशिस्तों के ऊपर हलफ बर्दारी का शेड्यूल दे दिया और पेशावर में सेनेट के केपी में सेनेट के इलेक्शन का ऐलान कर दिया। इसी तरह ये जो नाअहली होती है, अभी अपीलें रहती हैं, कितनी 2-3 अपील्स रहती हैं, जब तक हतमी फैसला नहीं आता वो उसी प्रोसेस का हिस्सा होती हैं। उस पे उन्होंने इतनी जल्द नजर आता है। अच्छा सेनेटर साहब ये बताइए, ये चैलेंज होगा। बहरहाल 26वीं तरमीम के बाद जो अदालतें हैं, ये जितने लोग अभी डीसीट हुए हैं, कल 2-3 वो जो अहमद खान साहब हुए हैं, भच्चर साहब और चट्ठा साहब, ये इन्होंने सब ने जो है आईनी दरखास्तें दायर करके इस फैसले को मुअत्तल कराना। अच्छा लास्ट क्वेश्चन वलीद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अप्रोच है क्या? 26वीं आईनी तरमीम पे हमने देखा कि एक सेनेटर, एक मेंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया।
ابھی آپ نے مراد سعید کو سینٹ میں کامیاب کروا دیا، لیکن ان پہ جو مقدمات ہیں پہلے انہیں سرنڈر کرنا پڑے گا اور بڑے سنگین نوعیت کے ہیں، اور موجودہ جو حالات ہیں اس میں نظر نہیں آ رہا کہ وہ حلف اٹھا پائیں گے. تو یہ ایسے فیصلے کرنے کا جو بیسکلی آپ کی ایک لیجسلیٹو سٹرگل ہے، اس میں اس کا کیا امپیکٹ ہونا ہے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ آپ نے ایک طرح سے ضائع کی ہے سیٹ کو؟ نہیں جی، پارلیمنٹ کے اندر کی جو سٹرگل ہے آپ نے دیکھ لیا کہ جب ابھی کے پی کے اندر سینٹ کا الیکشن نہیں بھی ہوا تھا تو کس طریقے سے جو ہے 26ویں جو ہے ترمیم وہ منظور کروائی گی. اس میں کسی بھی پی ٹی آئی کے سینیٹر یا پی ٹی آئی کے نیشنل اسمبلی کے ممبر نے اس کے حق میں ووٹ نہیں دیا، لیکن جس طرح سے وہ 2 ووٹ سے اس کا وہ منظور ہوئی وہ ترمیم، اور پھر وہ پتہ یہی اس کو چیلنج تو کیا ہوا ہے، لیکن آج 26ویں ترمیم کے بعد کیا ہونا ہے یہ تو سب کو پتہ ہی ہے. ایکسکیوز می، لیکن ایکسکیوز می، یہ جو آپ نے دیکھا کہ 2 بلوچستان کے سینیٹرز کے ساتھ جس طرح سے جو ہوا، اور اس کے بعد جب پریس کانفرنس انہوں نے کر کے اپنی پوزیشن واضح کرنے کی کوشش کی تو اس کے بعد کیا ہوا، تو یہ بے معنی ہے گفتگو کہ جی مراد سعید صاحب ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہ 26ویں کے بعد 27ویں اور یہ جو سلسلہ ہے یہ تو بالکل اب ایک آئین کا شکل جو ہے وہ پی سی او سے ملتی جلتی شروع ہو گئی ہے. ڈیموکریسی کی شکل ڈکٹیٹرشپ سے نظر آتی ہے ملتی ہوئی. جی ٹھیک، بہت شکریہ سینیٹر ولید، آپ کے وقت پہ آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.